बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। और इस चीज़ के पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं, यकीनन कान, आँख और दिल, इनमें से हर एक के मुतालिक सवाल होगा। सूरत बनी इसराइल आया 36। और इस चीज़ के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। इससे मुराद तजस्सुस करना, बदगुमानी करना, किसी को टोह में लगना, किसी की टोह में लगना। इससे मुराद ये है कि ऐसी बात में ना पड़ो जिसका तुम्हें यकीनी इल्म ना हो, जब तक उसकी सेहत के बारे में पुख्ता यकीन ना हो, चाहे वो कोई बात हो, रवायत हो, किसी वाक़े का बयान हो, कोई शरई या कानूनी मसला हो। यानी इस चीज़ के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, बल्कि तुम जो कुछ कहते हो या करते हो उसके बारे में पूरी तहकीक कर लिया करो और ये ख्याल ना करो कि तुम्हारा कौल और फेल यूं ही ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें इसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। बस जो बंदा ये जानता है कि उससे इस कौल और फेल के बारे में पूछा जाएगा और उस बारे में यानी इस बारे में जो उसे इसकी जवाबदेही करनी होगी, इसने अपने इन अज़ा को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जिनको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस पर लाजिम है कि वो इस सवाल का जवाब तैयार कर ले। इन अमूर का जवाब इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि उसने इन अज़ा को अल्लाह ताला की अबूदियत में इस्तेमाल ना किया हो, दीन को अल्लाह ताला के लिए ख़ास ना किया हो और इन बातों से बाज ना रहा हो जिनको अल्लाह ताला नापसंद करता है। रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर इल्म के महज गुमान से बात करने से रोका है, यानी जो बात तुम नहीं जानते उसे ज़ुबान पर ना लाओ, ना इसका कसद करो, ना झूठी गवाही दो, बेदेखे बेसुने और बेचाहते ना कह दिया करो कि मैंने देखा, सुना और जाना, क्योंकि अल्लाह ताला इन तमाम बातों के मुतालिक बाज़ पुरस करेगा। बहुत गुमान से बचो, बिलाशुबा बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। सूरत अल हुजरात आया 12। बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी की बातें अक्सर झूठी होती हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकों पर तनकीद करते हुए फरमाया, ये बुत कुछ नहीं सिवाय चंद नामों के जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। इनकी अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं की, नहीं वो पीछे चलते मगर वो हैमो गुमान और जो उनके दिल चाहते हैं। हालांकि बिलाशुबा यकीनन उनके रब की जानिब से उनके पास हदायत आ चुकी है। सूरत अन-नजम आया 23। इल्म इंसान को अपने हवास से होता है और इंसान के तमाम हवास, अकल और उसके अज़ा अल्लाह ताला की अमानत हैं। इस अमानत के बारे में उसने सवाल करना है जिसने ये क़ुव्वतें अता की हैं। इस्लाम इंसान के दिल की दुरुस्ती चाहता है ताकि इंसान का अमल भी पाक हो और बेफ़ायदा चीज़ों में पढ़कर इंसान की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं रह सकती। इस वजह से जिस चीज़ का इल्म ना हो उसके पीछे पढ़ने से रोका है। बेफ़ायदा चीज़ों के पीछे पढ़ने से रुकना बेहतरीन इल्म और अच्छा तरीक़ाकार है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे रोका है। अल्लाह ताला ने आखिरत की जवाबदेही के एहसास से इंसान को ऐसी चीज़ों के पीछे पढ़ने से रोक दिया जिसका इल्म ना हो, और उस पर अमल कैसे हो सकता है जिसका इल्म ना हो। अल्लाह ताला ने आखिरत की जवाबदेही का शऊर दिलाया है। जो इंसान जवाबदेही का ये शऊर रखता है वो बग़ैर तहकीक के बात नहीं करता, वो कान, आँख और दिल और दिमाग से वही काम लेता है जिसके लिए वो बनाए गए हैं। वो ज़ुबान से वही बात करता है जो अमल में लाए या जिसकी तहकीक हो चुकी हो। इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। यकीनन कान, आँख और दिल, इनमें से हर एक के मुतालिक सवाल होगा। इल्म इंसान को अपने हवास से होता है और इंसान के तमाम हवास, अकल और उसके अज़ा अल्लाह ताला की अमानत हैं। इस अमानत के बारे में उसने सवाल करना है जिसने ये क़ुव्वतें अता की हैं। इस्लाम इंसान के दिल की दुरुस्ती चाहता है ताकि इंसान का अमल भी पाक हो और बेफ़ायदा चीज़ों में पढ़कर इंसान की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं रह सकती। इस वजह से जिस चीज़ का इल्म ना हो इसके पीछे पढ़ने से रोका है। बेफ़ायदा चीज़ों के पीछे पढ़ने से रुकना बेहतरीन अमल और अच्छा तरीक़ाकार है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनसे रोका है। अल्लाह ताला ने इन अज़ा के बारे में सवाल करना है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इस दिन जब उनकी ज़बानें और उनके हाथ और उनके पाँव और उनके अपने
ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ النور آیا 24۔ اور تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ نحل آیا 93۔ سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو عمل کرتے تھے۔ سورۃ الحجر آیا 92 اور 93۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ سورہ یاسین آیا 65۔ یہاں تک کہ جو ہی وہ آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 20۔ آنکھ اور کان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہمیں بیشتر معلومات انہی ذرائع سے معلوم ہوتی ہیں اور دل کا کام ان میں غور و فکر کر کے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنا ہے۔ گویا ایسے بدظنی رکھنے والوں بے بنیاد افواہیں پھیلانے والوں اور تحقیق کیے بغیر ہی کسی بات کو قبول کر لینے والوں کے عذاب سے بھی باز پرس ہوگی۔ سائنسی طریقہ خشک ہے جبکہ اسلامی طریقہ کار میں دل کی درستگی اللہ تعالیٰ کے خوف کے تحت ہے۔ انسان کو پوری حکمت سمجھا دی گئی، اس اعتبار سے اسلامی طریقہ کار حکیمانہ ہے۔ سائنسی طریقہ کار کے مقابلے میں اسلامی طریقہ کار بامانی اور مقدس ہے۔ انسان کو اسلامی طریقہ کار سے وہ فوائد تو نصیب ہوتے ہی ہیں جو سائنسی طریقہ کار سے نصیب ہوتے ہیں، لیکن اس طرح اس کے دل کی دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، اسے سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ قلبی اور عملی اعتبار سے پاکیزہ انسان بن جاتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 37۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، فخر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ غرور کی چال سے منع فرما رہا ہے کیونکہ یہ چال مغروروں کی ہے۔ جو شخص تواضع کرے محض اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ وہ اپنے خیال میں حقیر ہوگا لیکن لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا۔ جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں بڑا ہو مگر لوگوں کے نزدیک حقیر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں جس طرح کتے اور خنزیر سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی چلتے ہوئے جا رہا تھا، اسے اپنے سر کے بالوں اور دونوں چادروں سے اتراہٹ پیدا ہوئی تو اس آدمی کو فوراً زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت قائم ہونے تک زمین میں دھنسا چلا جائے گا۔ جب میری امت ابن ابی دنیا کی حدیث میں ہے، جب میری امت غرور اور تکبر کی چال چلنے لگے اور فارسیوں اور رومیوں کو اپنی خدمت میں لگائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک کو ایک پر مسلط کر دے گا۔ انسان کے پاس جب کوئی خوبی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو یہی بڑائی کا احساس چال میں بھی اتر آتا ہے۔ انسان کے دل اور دماغ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا شعور نکلتا ہے تو انسان ذات کی بڑائی کے احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر انسان اکڑتا ہے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے، یعنی تم اپنے تکبر اور فخر سے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا انسان کے سامنے اس کی کمزوریاں رکھی ہیں کہ تم ایسی زمین پر ہو جس کو پھاڑ نہیں سکتے، جہاں کے پہاڑ تمہاری بلندی کی نفی کرتے ہیں، جہاں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کر رہی ہے، لہٰذا اکڑو مت۔ اللہ تعالیٰ انسان کو شعور دلاتے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تمہاری قوت کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا اکڑو مت۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے۔ تم اپنے تکبر اور فخر سے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو اکڑنا پسند نہیں، اس کے مقابلے میں تواضع پسند ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ سورۃ الفرقان آیا 63۔
اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ سورۃ لقمان آیا 19۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں۔ سورۃ فرقان آیا 62۔ اس کلیے میں بھی ایک استثناء کا مقام ہے۔ اگر کفار کے سامنے مظاہرہ مقصود ہو تو اس وقت اکڑ کر چلنا ہی اللہ کو پسند ہے۔ جنگ احد میں سب صحابہ کے مقابلے میں آپ نے اپنی تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اور کافروں کے سامنے اکڑ کر چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں مگر اس وقت پسند ہے۔ پر قضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا جب عمرہ قضاء کیا، اس سے بھی یہی مقصود تھا۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب صحابہ نے کافروں کے سامنے ایسا ہی پرشکوہ مظاہرہ فرمایا۔ کل ذالک کان سیئوہ عند ربک مکروہا، اور یہ سب کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 38۔ کل ذالک یعنی یہ سارے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کان سیئوہ عند ربک مکروہا، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے روکا ہے وہ بہت ہی برے کام ہیں، ان سب کی باز پرس کی جائے گی، یعنی ان میں سے ہر برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ یہ برائی برا سلوک کرے گی، ان کو نقصان پہنچائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس برائی کو ناپسند کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے۔ اسلام جن امور سے روکتا ہے ان کی وجہ برا پہلو ہے۔ ان کاموں میں اچھے پہلو بھی ہو سکتے ہیں مگر برائی کے پہلو کے غالب ہونے کی وجہ سے اسلام ان کاموں سے روکتا ہے۔ اسلام جن کاموں سے روکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، اس لیے ان سے روکتا ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت زدہ دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 39۔ یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہیں، یعنی یہ تمام حکمت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی ہیں۔ حکمت کا مطلب ہے ٹھوس حقیقت دانائی کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ زندگی کے پختہ حقائق ہیں، ان کی بنیاد پر انسانی زندگی درست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں اگر معاشرہ ان سے خالی ہو تو دنیا میں ہلاکت کے سوا اور کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ حکمت محاسن اعمال، مکارم اخلاق کے حکم اور اخلاق رذیلہ اور اعمال قبیحہ سے ممانعت کا نام ہے، اور یہ اعمال جو ان آیات کریمہ میں مذکور ہیں حکمت عالیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو رب کائنات نے افضل ترین کتاب قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا تاکہ آپ بہترین امت کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیں، اور جسے یہ حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ پھر آیت کریمہ کو غیر اللہ کی عبادت کی ممانعت پر ختم کیا، جیسا کہ غیر اللہ کی عبادت کی ممانعت سے اس کی ابتدا کی تھی۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے غیر اللہ کی عبادت سے روکنے سے ابتدا کی ویسے ہی اختتام پر بھی غیر اللہ کی عبادت سے روکا۔ وَتُلْقَ فِي جَہَنَّمَ، ورنہ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ملوما مدحورا، ملامت زدہ دھتکارا ہوا، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہوگی اور تم ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحتوں کا آغاز بھی توحید سے کیا، اختتام بھی توحید سے حکمت واضح کی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی دین کی بنیاد ہے، یہی تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درست تعلق زندگی کی درستی کا راز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق درست نہ ہو تو کوئی چیز زندگی کے نظام کو درست نہیں کر سکتی۔ جہنم میں ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم کر کے ڈال دیا۔
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 40۔ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ رب العزت نے مشرکوں کی تردید کی ہے جن کا خیال تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سوالیہ انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب یہ بتانا مقصود ہو کہ آپ کی بات بہت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی سوال کیا کہ تم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو اور اس کے باوجود فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ یہ سوال اس لیے بھی کیا گیا جو لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے کیسے ممکن ہے وہ دوسروں کو لڑکے دے اور اپنے لیے لڑکیاں رکھے؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو۔ تمہاری یہ بات اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہو۔ تمہارے اس قول میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تمہاری سوچ کا نقص ظاہر ہے، کیونکہ اولاد تو اس کی ہوتی ہے جو محتاج ہو، اور اس کی جو کچھ مخلوق اس سے بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ سورۃ مریم آیا 88 سے 95 تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کی پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانے والوں نے اس کے بارے میں ایسی اولاد کا فیصلہ کیا، اگر تمہارے پیدا ہو جائیں تو تم اسے زمین میں دفن کر دو۔ حق یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اولاد دی۔ وہ بہت بلند ہے اس سے جو لوگ اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ جو نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی شرک سے بچائے اور ہر گستاخی سے بچائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔